मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मुकर्रम, आपके मेज़बान सैयद नदीम हैदर और क़िबला सैयद रज़ा जान अली काज़मी साहब की जानिब से सलामुन अलैकुम तोहफ़ा आली मदद। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का नाम है माह रमज़ान और मोमिन की पहचान। और इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हम हिदायत टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक और गुफ्तगू का सिलसिला लेकर हाज़िर हैं। और हम अपने तमाम प्रोग्रामों का आगाज़ हस्ब रिवायत फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद के फ़ज़ाइल को आपकी समाअतों की नज़र करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो आज जो हमने एक हिस्सा चुना है वो उसमें कुछ इस तरीके से है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने जनाब अबू ज़र गफ़ारी से नक़ल किया है कि आपने कहा कि हम मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि इतने में मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। जिस वक्त पैगंबर की निगाह मौला अली पर पड़ी तो फरमाया, ए अबू ज़र, ये कौन है? मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये अली हैं। पैगंबर ने फरमाया, अबू ज़र, आया तुम इन्हें दोस्त रखते हो? तो जनाब अबू ज़र ने अर्ज़ की, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल, खुदा की कसम मैं इन्हें दोस्त रखता हूँ। और उसके बाद कहा कि मैं उन्हें भी दोस्त रखता हूँ जो इनको दोस्त रखते हैं। पैगंबर ने फरमाया, ए अबू ज़र, अली को दोस्त रखो, उनके दोस्तों से भी दोस्ती रखो, इसलिए कि वो हिजाब जो खुदावंद और उसके बंदों के दरमियान है वो अली की मोहब्बत है। वो ताहा, वो यासीन, वो मेराज हक़ा, वो तस्नीम कौसर, वो जन्नत, वो तुबा, वो वह्ये इलाही, वो कुरान मुरसल, वो तौरात मूसा, वो इंजील ईसा। हमारी अमीरी इसी में निहा है कि बन जाए दरबाने दहलीज़ ज़हरा। मुनाजात बिन्ते नबी का असर है, नजर आ रहे हैं जहां में जो शिया। भिखारी बनाया इसी दर का रब ने, इन्हीं की गुलामी मुकद्दर हमारा है। मौला हमारा वही कुल ईमान, लिखा दिल की धड़कन पे है नाम उसका। न दुनिया न दुनिया न दुनिया खरीदेंगे उक़बा के बदले, अली को न छोड़ेंगे दुनिया के बदले। ये फानी जहां जिंदगानी जवानी है, खुशियां भी दुनिया की फानी। यकीनन अली के बिना सब परेशान और रुसवा। अगर हो मुहिब्बे इमाम ज़माना, अगर है मोहब्बत तुम्हें खालिसाना, अगर इनके दर पे झुका दोगे सर को, यकीनन बनेगा करम का बहाना। कहो कितने जुमे किया याद इनको, किया कितना इनके लिए आहो नाला। अगर इनकी नालें सर पे रखोगे, बनोगे ज़माने के बहलूले जाना। अगर एक इंसान को मौलाई कर दो, खुशी से पढ़ो आशिकी का तराना। कभी तुमने रातों में गिरिया किया है, यही कैफियत है जुनू आशिकाना। अगर दिल हो गमगीन तब भी है काफ़ी कि हम हैं गुलाम इमाम ज़माना। सिला बेकरारी का खुल्द बरी है, यही है इन्हें देखने का बहाना। नसीमे करम के खुनक बार झोंके, वो बारान रहमत से सरशार झोंके।
نگاہ بصیرت کے وہ شامیانے یقیناً بڑھائیں گے یوسف کی قیمت، اٹھانے لگے سر پہ بازار جھونکے۔ پھلے پھولے یارب گلستان مہدی، زبانوں پہ ہر دم ہو عنوان مہدی، تجھے واسطہ پنجتن کا خدایا، بڑھے دم بدم عزت و شان مہدی، عطا کر ہمیں دولت علم و حکمت، دعا کر رہے ہیں فقیران مہدی، الہی ہمیں ان کا چہرہ دکھا دے، دکھا دے خدایا شبستان مہدی، الہی کہاں ہے وہ زہرا کا یوسف، کہاں ہے وہ سرداب کنعان مہدی، دلوں میں بسا دے فقط ایک خوشبو، بنے روح مومن بھی گلدان مہدی، محبین آل نبی کی صدا ہے، عطا کر دے معبود عرفان مہدی، ندا جلد آئے منادی کی یا رب، بنا ہے خراسان مہدی، بنے لشکر مہدوی کے سپاہی، ہمارا ہو ایمان مہدی، ملی اہل ایمان کو راہ ہدایت، ہے روح بشر پہ یہ احسان مہدی، یہی آخری ہے تمنا فلک کی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی، یا مہدی یا مہدی، مددی مددی۔ ناظرین محترم، عاشقان محمد وال محمد اور موالیان حیدر کرار، آج پروگرام ماہ رمضان اور مومن کی پہچان لے کر میرے ساتھ اب تو کسی تعارف کی گنجائش ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ دونوں والد بزرگوار اور مولانا رضا جان علی شاہ کاظمی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، اور جس طریقے سے دونوں یہ اس دین کی اور اس مذہب اور ملت کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان دونوں کو سلامت رکھے، ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہم ماہ رمضان المبارک میں ہدایت ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے پورے مینجمنٹ کی جانب سے۔ ماشاءاللہ جو ہمارے گزشتہ 2 پروگرام گئے ہیں اس کے اندر بہت اچھا فیڈ بیک ہے، ناظرین بہت آپ کو پسند کر رہے ہیں، آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ رمضان کا ٹائم ہے اور کچھ پروگرام کا دورانیہ مختصر ہے تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب ہم آج جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز پچھلے پروگرام سے متصل کر کے کریں گے کہ جہاں آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں، اسی میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے جو غریب اور ہمارے غریب غربا مساکین ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، جیسے آپ نے مولا حسن کا واقعہ کوٹ کیا تھا۔ تو ہم اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ماہ رمضان اور مومن کی پہچان، تو اب ہم اس گفتگو کو پھر وہیں سے آگے بڑھائیں یا کوئی آج نیا جو ہے وہ چیپٹر کھلے گا اس گفتگو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پچھلے 2 پروگرامز میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات کریٹ کریں جو کہ مومنین کی صفات ہیں، جن میں سے ایک سیلف کنٹرول ہے کہ مومن وہ ہے جو خود پہ کنٹرول کرتا ہے۔ 3 شروں کی بات ہوئی، شکم، پیٹ، اس پہ کنٹرول کرنا ہے، زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، اعضائے نکاح پہ کنٹرول کرنا ہے، نیند پہ کنٹرول کرنا ہے، اس پہ گفتگو ہوئی۔ حسن زن پہ گفتگو ہوئی کہ مومن وہ ہے جو حسن زن کرتا ہے۔ اسی طرح کئی دیگر موضوعات پہ گفتگو ہوئی کہ ہم اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ہم خود کو سب سے کم سمجھیں اور سب کو خود سے بہتر سمجھیں۔ میں سب سے کمتر ہوں، سب مجھ سے بہتر ہیں۔ اور مومن کی پہچان میں یہ بھی گفتگو ہوئی کہ مومن وہ ہے جو ہر کام خلوص سے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اب آج میں گفتگو میں
تھوڑا گفتگو کو، اگرچہ تمام موضوعات وہ تھے جن پہ گفتگو اور ضرورت تھی گفتگو کرنے کی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے آج میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ مومن کی صفات. مومن وہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں جو نعمتوں کا شکر کرتا ہے. اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں ہمیں، بے شک، لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں. بے شک. اور یہ اب نعمتیں اب یاد آ رہی ہیں کب؟ جب یہ کرونا کی بیماری آ گئی، جب دنیا جو ہے وہ جمود کا شکار ہوئی ہے. ایک صاحب نے واقعہ بڑا اچھا بھیجا. انہوں نے کہا کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے تھے کرونا کی وجہ سے، ہاسپٹل گئے اور جناب وینٹیلیٹر پہ جناب ان کو وینٹیلیٹر کی مدد سے ان کو سانس لینے میں مدد دی گئی. تو وہ صاحب کہنے لگے بھائی اتنے سالوں سے اللہ مجھے کچھ چارج نہیں کر رہا تھا، میں سانس لے رہا تھا، یہ اللہ کی نعمت تھی، کچھ اللہ مجھے پیسے نہیں لے رہا تھا کہ بھائی تم یہ جو سانس لے رہے ہو اس کے اتنے روپے ہوئے. لیکن آج یہ چند دن ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ جناب استعمال جب میں نے کیا اور سانس وینٹیلیٹر کے ذریعے سے لی، اب مجھے جناب اتنا پیسہ دینا پڑ رہا ہے. یعنی یہ وہ نعمت تھی، ہم ڈیلی سانس لیتے تھے مگر ہمیں کوئی کبھی بتائیے کسی نے شکر کیا اللہ تیرا شکر میں سانس لے پا رہا ہوں. بھائی شکر کے متعلق تو روایات میں یہ ہے کہ جناب ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ شکر کرو. ایون یہ ملا ہے روایات میں بھائی جب تم واش روم جاتے ہو وہاں بھی شکر کرو کہ میرے اللہ اگر یہ کچرا نہیں نکلتا تو میں تو جناب مصیبت میں پھنس جاتا. ایک ایک چیز پہ شکر کرو. لیکن اب شکر میں مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے لوگ یہ لفظ یہ پیارا کلمہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، لیکن خالی الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے. کہ بھائی میں نے کہہ دیا الحمدللہ اللہ تیرا شکر، کیا یہی ہے شکر؟ مومن وہ ہے جو زبان کے ساتھ دل سے بولتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، عمل سے بولتا ہے الحمدللہ. فارسی کا ایک شعر ہے شکرانه بازو یہ توانا به گرفتن دست ناتوان است. انشاءاللہ اگر وقت رہا اس پہ گفتگو کروں گا کہ اگر اللہ نے طاقتور بازو دیا ہے، اس بازو کا شکر اس لیے اس صرف زبان سے ادا نہ کرو کہ میرا اللہ تیرا شکریہ، اس طاقتور بازو کا شکر کیسے ادا کرو؟ کسی ناتوان کسی غریب کا بازو ہاتھ پکڑ کے اسے مدد کر کے اس طاقتور بازو کا شکریہ ادا کرو. اچھا اب ہمیں اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی، ہم بھول جاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے. لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، اسپیشلی شیعوں کو، گرچہ سب کو دی لیکن الحمدللہ ہم شیعہ اس نعمت سے آگاہ ہیں. اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. اور وہ نعمت کیا ہے؟ عشق مولا علی، محبت مولا علی، ولایت مولا علی. یہ الحمدللہ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. مولا علی صرف شیعوں کے لیے نہیں، جیسے پہلے پروگرام میں نے کہا تھا امام زمانہ نے ایک سنی بچے کو مدد کی، اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک عیسائی بچے کو شفا دی. اہل بیت صرف ہم شیعوں کے لیے نہیں ہے، اہل بیت تو پوری انسانیت کے لیے، امام علی پوری انسانیت کے لیے، بی بی زہرا، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصوم، پوری انسانیت کے مددگار ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، بچپن سے ہمیں ماں باپ نے اہل بیت کے ساتھ کنیکٹڈ کیا، ان کی محبت سکھائی، تو ہمیں اہل بیت کی معرفت مل گئی. البتہ ابھی ہمارے یہاں معرفت بہت کم ہے، اس کو بڑھانا ہے. تو یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے سب کے لیے دی، لیکن الحمدللہ ہمارے گھروں میں مفت میں آ گئی. اچھا اب کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کو جب مفت میں کوئی نعمت ملتی ہے نا، آپ اس کی قدر نہیں کرتے. بھائی دیکھیے نا، جو مالدار، میں یہ مثال اکثر دیتا ہوں، جو مالدار بنتا ہے نا محنتوں سے، محنت کر کے بڑا تاجر بنتا ہے، اس کو اپنے روپے کی قدر ہوتی ہے، وہ ضائع نہیں کرتا پیسہ، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے. اور اس کا بچہ دیکھیے وہ یوں پیسے لٹا رہا ہے. ارے بھائی کیوں؟ بابا کا پیسہ ہے، مفت کا مال ہے، لیکن اس باپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنی محنتوں سے. اب ہم الحمدللہ ابھی جو شیعہ حضرات جو اس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو یوں مفت میں ملا. اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی نعمت، عشق مولا علی، محبت مولا علی، ولایت مولا علی، ہمیں تو بالکل آسانی سے مل گیا. پچھلے زمانے میں بیچارے مومنین نے بڑی محنتیں کی، لیکن ہمیں ابھی بڑی آسان، ہم آنکھیں ہم نے کھولی بچپن سے علی علی کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کی ہم قدر نہ کریں، نعمت کا شکر کریں، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی. میں یہی آ رہا تھا کہ ہماری مومنین کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے. اور بلکہ میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے، آپ میری کریکشن کیجیے گا اگر غلط ہو تو بتا دیجیے گا مجھے، یہی کہ اگر ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر الحمدللہ، اور ہم بڑے دل سے کہہ رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ مجھے کوئی چیز بہت عرصے سے میسر نہیں تھی، مجھے ملی
میں ہر لمحے اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جب تم یہ شکر ادا کرتے ہو تم پہ ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے کہ پروردگار نے تمہیں شکر کرنے کی توفیق عطا کی. یہ خود ایک نعمت ہے کہ بھائی جو میں شکر کر رہا ہوں. البتہ ایک بات میں آپ کو رمضان کا مہینے اللہ کا کرم بھی سناتا چلوں. دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے. ایک روایت پڑھی میں حیران ہو گیا, وہ بڑا لطف آیا کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے, اب غور سے سنیے, یہ وہ روایت ہے کہ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اللہ کا شکر کیجیے. کیا کہہ رہے ہیں واقعی. اللہ کہتا ہے اے میرے بندے, میں نے تمہیں نعمت دی, میں نے تم پہ کرم کیا, تم نے ابھی تو ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ زبان کے ساتھ دل بولا, دل کے ساتھ عمل بولا, اللہ کا شکر کرنا کہ زبان کے ساتھ بھی ہو, دل کے ساتھ بھی ہو, عمل کے ساتھ بھی ہو. لیکن ابھی تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں, اللہ کا کرم دیکھیے. اللہ کہتا ہے میرے بندے, اے میرے بندے, میں نے تمہیں ایک نعمت دی, میں نے تم پہ کوئی کرم کیا. ہماری زندگی اللہ کا کرم ہے, ہمارا سانس لینا, میں نے ابھی کہا یہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے آج کل کورونا کے زمانے میں. ہاں بھائی, اللہ مفت میں ہمیں سانس لینے کی توفیق دے رہا ہے. یہ ساری اللہ کرے میں نے تمہیں نعمت دی, تم نے ابھی زبان سے بھی الحمدللہ نہیں کہا, تم نے خالی اتنا سوچا کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے اللہ کی طرف سے, یہ نعمت اللہ کا کرم ہے, یہ نعمت اللہ کا ہے. تم نے ابھی الحمدللہ نہیں کہا, تم نے نہیں کہا خدا ہے تیرا, تم نے خالی سوچا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے. اللہ کہتا ہے تو نے یہاں سوچا یہ اللہ کا کرم ہے, وہاں میں نے لکھ دیا اس نے میری نعمت کا شکریہ ادا کر دیا. میں نے ابھی زبان استعمال نہیں کی, حقیقت تو شکر کی ہے کہ عمل سے شکر کرو. میں نے ابھی زبان استعمال, لیکن تم نے ابھی سوچا کہ اللہ یہ تیرا کرم ہے, میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں, یہ اللہ کا کرم ہے, میں سانس لے رہا ہوں, یہ اللہ کا کرم ہے. بس تم نے ابھی نعمت کے بارے میں اس انداز سے سوچا کہ یہ اللہ کی عطا ہے, میں نے لکھ دیا کہ اس نے شکر ادا کر لیا. یعنی کہ بس وہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیتوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. دیکھیے اللہ کا سوچا اور اللہ نے آپ کو ثواب عطا کر دیا. دیکھیے اور وہاں سے روایت آگے کہتی ہے کہ اے گنہگار انسان, تو نے گناہ کر لیا, ابھی تم نے زبان سے نہیں کہا الہی العاف, ابھی تم نے زبان سے نہیں کہا یا غفار, ابھی تم نے زبان سے نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے, تم سے گناہ ہو گیا, لیکن تمہیں احساس ہو گیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی, اور اس خطا کی وجہ سے میں عذاب کا مستحق ہوں. تم نے توبہ نہیں کی, تم نے الہی الف نہیں کہا, تم نے استغفر نہیں کہا, گرچہ جیسے وہ بات آ رہی ہے کہ زبان سے بھی کہنا ہے, عمل سے بھی کہنا ہے, دل سے بھی کہنا ہے, وہ بات کی لیولز کی بات کر رہا ہوں, یہ بالکل 0 میٹر والی بات کر رہا ہوں. ابھی تم نے گناہ کر لیا, ابھی تمہیں احساس ہو گیا اللہ اکبر, غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, اور اس خطا کی وجہ سے, اس غلطی کی وجہ سے میں عذاب کا مستحق ہوں, میں سزا کا مستحق ہوں. یہاں تم نے یہ سوچا تو میں نے لکھ دیا یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے مفت میں. اللہ اتنا کریم ہے کہ کرم خدا پہ اگر انسان تھوڑا سوچے, آدمی رونا شروع ہو جائے, میرے اللہ تو نے مجھ پہ اتنا کرم کیا. اور ان اتنے عظیم کرموں میں سے اللہ نے جو سب سے بڑا کرم ہم پہ کیا, عشق علی دیا ہے. خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے عشق علی, کہیں ایسا نہ ہو اس نعمت کی ہم قدر نہ کریں. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ جناب جب انگریز افریقہ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا وہاں افریقہ کے ہاتھ میں سونا ہے, لیکن ان کو سونے کی ویلیو کی قیمت نہیں معلوم کہ بھائی یہ کتنا ویلیوبل ہے یہ سونا. اب ان بیچارے افریقن سے انہوں نے کہا ہم سونا کیسے لیں. انگریز ہوشیار کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں بن جاتے ہیں, تو ان انگریزوں نے کہا کہ اب ان افریقن سے سونا کیسے لیں, ایسے زبردستی لیں گے تو وہ تو نہیں دیں گے, سمجھ جائیں گے اس چیز کی ویلیو ہے. اب ہم کیا کریں, ان کو ایک بیکار چیز دکھا دی, اور اس بیکار چیز سے انہیں دھوکہ دے کے انہیں کہا چلو یہ بیکار چیز ہم تمہیں دیں گے اس شرط پہ کہ تم یہ سونا دے دو. اور کیونکہ انہیں سونے کی قیمت کا پتہ نہیں تھا, انہوں نے بیکار چیز دیکھ لی اور وہ سونا دے دے. بیکار چیز کیا تھی, آئینہ. ان بیچاروں نے اس زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی جس میں اپنی شکل دیکھیں, اپنے جیسا دوسرا آدمی دیکھیں. انہوں نے جب آئینہ نہیں دیکھا تھا, پہلی مرتبہ آئینہ دیکھا, کہا یہ ہمیں دے دو, یہ سونا لے جاؤ. ان کو سونے کی قیمت ویلیو کا علم نہیں تھا. اتنی بڑی ویلیبل چیز کیا کر دی, ایک آئینے کے بدلے میں دے دی جو 2 ٹکے کا ہے. اب آئیے اس مثال کو اپنی زندگی میں لائیے. ہمارے پاس عشق علی, عشق مولا علی, ولایت مولا علی وہ نعمت ہے کہ دنیا کے ہزاروں سونوں سے زیادہ قیمتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس نعمت کو دے دیں اور بدلے میں بیکار چیز لے لیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم اتنی بڑی نعمت دے دیں اور بدلے میں گناہ لے لیں. کہیں ایسا نہ ہو اتنی بڑی نعمت دے دیں بدلے میں نامحرم کو لذت سے دیکھنا لے لیں. کہیں ایسا نہ ہو اتنی بڑی نعمت دے دیں بدلے میں گانے سننا لے لیں. کہیں ایسا نہ ہو اتنی بڑی نعمت دے دیں اور بدلے میں غیبت کرنا اور اس کی ظاہری لذت کو لے لیں. کہیں ایسا نہ ہو اتنی عظیم نعمت ہم دے دیں, اور کتنی عظیم نعمت ہے. سنیے, مولا علی کے پاس ایک شخص آتا کہتا ہے مولا علی فقیر ہوں, میرے لیے دعا کیجیے. آج انشاءاللہ ایک نسخہ بھی سناؤں گا جس میں مولا علی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر فقیر ہو تو تم کس طرح سے اپنے فقر کو دور کرو. بہترین 40 دن کا نسخہ ہے
کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر فقیر ہو تم کس طرح. لیکن اب یہ شخص آتا ہے کہتے ہیں مولا علی میں فقیر ہوں. سنیے ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی عظیم نعمت ہے, ولایت علی, محبت علی, عشق مولا علی. کہتے ہیں میرے مولا علی میرے لیے دعا کیجیے, میں فقیر ہوں. مولا علی کہتے ہیں تم فقیر ہو؟ کہتا ہے مولا اب میں اپنے الفاظ میں گفتگو کو بیان کر رہا ہوں. مولا کہتے ہیں تم فقیر ہو؟ کہتا ہے مولا میرے پاس کچھ نہیں کھانے کو, نوکری نہیں ہے, کام نہیں ہے. ہمیں لاک ڈاؤن میں بیچارے جو نوکری بیچاروں کو نہیں مل رہی تھی وہ غور سے سنیں. کہا مولا میرے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے, میں فقیر ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجیے. مولا نے کہا دعا تو کروں گا لیکن ایک سوال پوچھوں. کہا مولا بسم اللہ. اگر تمہیں کوئی 100 درہم دے دے اور کہے کہ یہ 100 درہم تمہارے اور تم عشق علی کو چھوڑ دو, محبت علی کو چھوڑ دو, ولایت علی کو چھوڑ دو, کیا تم چھوڑو گے؟ کہا مولا 100 درہم پھینک دوں گا, آپ کی ولایت نہیں. اچھا مولا رقم بڑھاتے گئے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. مولا نے کہا اگر کوئی 1000 درہم دے, کوئی 10,000 درہم دے کہ ہماری ولایت, ہماری محبت, ہمارے عشق کو چھوڑے. کہا مولا میں 10,000 درہم کو ٹھکرا دوں گا, آپ کی ولایت کو نہیں. اب مولا بڑھاتے گئے یہاں تک کہ اگر کوئی پوری کائنات, پوری دنیا میں جو سونا ہے, جو جواہرات ہیں, جو حکومت ہے, وہ ساری تمہیں دے دے, یہ تمہاری علی کو چھوڑ دو, کیا چھوڑو گے؟ کہا مولا دنیا کو ٹھکرا دوں گا, آپ کے عشق کو نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ, دنیا کو ٹھکرا دوں گا, آپ کے عشق کو. تو مولا نے کہا تو فقیر کہا ہے, تو امیروں کا امیر ہے بھائی. میں نے اپنے الفاظ میں ذرا آسان کر کے آپ کو دیکھیے اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس, عشق علی, ولایت. لیکن اب کیا کر رہے ہیں ہم, وہی افریقن بیچاروں کا کام کر رہے ہیں. آئینہ لے رہے ہیں, سونا دے رہے ہیں, گناہ لے رہے ہیں. بھائی 2 منٹ کی لذت, عورت کو دیکھا مزہ آیا, لذت تو ظاہر ہے. بھائی 2 منٹ کی لذت, کانے میں گانا سنا, 2 منٹ کی لذت, کسی نامحرم کو ہاتھ دیا, 2 منٹ کی لذت کی وجہ سے یعنی آپ نے چھوٹی سی چیز لے لی اور اتنی عظیم قیمتی چیز دے دی. ولایت علی کو آپ نے چھوڑ دیا. جب میں گناہ کر رہا ہوں نعوذ باللہ, عشق علی کو میں ٹھکرا رہا ہوں. مولا علی کہہ رہے نہ دیکھو نامحرم کی, لیکن میں دیکھ کے کر رہا ہوں. جی علی تو اپنی جگہ کہتا رہا, میں اپنا کام کروں گا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. عشق علی یعنی کیا؟ عشق کی کیا بات؟ عشق یعنی اطاعت. اب اس عظیم و شان نعمت کا شکریہ ادا کریں تو کیسے کریں؟ اتنی عظیم نعمت کا اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو کس انداز سے کریں؟ میں نے کہا نعمت کا شکر ایک زبان کے ساتھ, پھر دل کے ساتھ, پھر عمل کے ساتھ. میں یہاں آپ کی گفتگو سے نا ایک بات کو متصل کروں. بسم اللہ. ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو آپ نے مجھے نیویگیشن کے متعلق جو مثال دی تھی, ذرا میں چاہوں گا کہ ناظرین کو وہی بتا دیں کہ کم سے کم اتنا ہی اگر ہم کر لیں تو کتنا ہمارا فائدہ ہے. جی بالکل. دیکھیے اب جیسے نیویگیشن, پتہ نہیں پاکستان میں نیویگیشن اتنا استعمال نہیں ہوتا. نہیں آج کل تو خیر پوری دنیا میں اچھا سیٹلائٹ کا زمانہ ہے. چلے تو یہ یورپ امریکہ میں جو نیویگیشن لگاتے ہیں اس میں جو ہم ایڈریس ڈالتے ہیں, تو ایک صاحب نے ہمیں ایک واقعہ بڑا اچھا سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ مولانا دیکھیے یہ نیویگیشن کا ہے, رائٹ جاؤ تو ہم رائٹ جا رہے ہیں, یہ کہہ رہا ہے لیفٹ جاؤ تو ہم لیفٹ جائیں, یہ کہہ رہا ہے اسٹریٹ جاؤ, سیدھا جاؤ تو ہم سیدھا جا رہے ہیں. کیا مزہ ہے, ہم ایک گلی بھی مس کر دیں. اگر ہمیں ایڈریس پتہ نہ ہو تو ہم بالکل اس کو فالو کرتے ہیں. بالکل. اب ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کا ایڈریس ہمیں نہیں پتا, مولا علی کو پتا ہے, پنجتن پاک کو. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں بیٹھو تو ہمیں بیٹھنا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں اٹھو تو ہمیں اٹھنا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں نامحرم کو نہ دیکھو تو نہیں دیکھنا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں غیبت نہ کرو تو نہیں کرنا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں غرور کو چھوڑو تو چھوڑنا چاہیے. ان کی 100% شیعہ کی صفات, مومن کی صفات کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو علی کی اطاعت کرتا ہے. لیکن اب یہ واپس اسی موضوع کی طرف لائیں کہ مومن وہ ہے جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے. اب آپ نے نعمتیں سنی, اتنی ساری نعمتیں دی, سانس لینا نعمت, دیکھنا نعمت, بات کرنا نعمت, ہاتھ نعمت, پاؤں نعمت, کڈنی نعمت, لنگس نعمت, اتنی ساری نعمت, زبان نعمت, یہ ساری نعمتیں. لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عشق مولا علی. اب عشق مولا علی, اتنی عظیم نعمت کا شکر کیسے ادا کرے؟ شکر زبان سے کہے میرے اللہ تیرا شکریہ, تو نے میرے مولا علی جیسا مولا مجھے دیا, تو نے مجھے مولا علی عطا کیا, تیرا شکریہ زبان سے. لیکن زبان سے صرف نہیں, دل سے بھی, عمل سے بھی. زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی, بڑا مشہور جملہ ہے کہ جناب آپ دل سے بھی بولے علی مولا, عمل سے بھی بولے. کیا مطلب؟ یعنی گناہ آئے گا, شیطان کہے گا دیکھو کتنی حسین ہے, لیکن دل کہے گا نہیں میرا مولا ناراض ہوگا. ابن ملجم کیوں ابن ملجم بنا؟ اس نے مولا علی کے سر پہ کیوں سر؟ اس نے نامحرم کو دیکھا, اس قطامہ کو دیکھا, اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے شادی کروں گی. علی کے سر پہ ضرورت مار گیا. یعنی اگر میں نامحرم کو دیکھ رہا ہوں, انڈائریکٹ میں وہی کام کر رہا ہوں جو ابن ملجم نے کیا. میں اپنے مولا پہ ظلم کر رہا ہوں. جب میں گناہ کرتا ہوں, جب کوئی شیعہ اسپیشلی گناہ کرتا ہے تو مولا کا دل تڑپتا ہے, کیونکہ ہمارے اعمال مولا کو دکھائے جاتے ہیں, امام زمانہ کو دکھائے جاتے ہیں, اور مولا کی آنکھوں میں میرے اعمال کی وجہ سے آنسو آتے ہیں. کیا ایسے شکر کہا جاتا ہے؟ شکر تو یہ ہوتا ہے کہ میرے مولا علی کہیں واہ بھائی واہ, ہمارا چاہنے والا ہمیں خوش کر رہا ہے. شکر یہی ہے نا کہ میں اتنا اچھا ہو جاؤں کہ مولا ہمیں دعائیں دے. مولا تو ویسے پھر بھی دعائیں دیتے ہیں, یہ تو ان کا کرم ہے, مولا پھر بھی دعائیں دیتے ہیں. لیکن جب ہم شکر عمل سے یہ ہے کہ میں اتنا اچھا بن جاؤں کہ میرے مولا بار بار کہ میرے اللہ تیرا شکریہ, اس نے ہمیں خوش کیا.
جب ہمارے اعمال کو مولا دیکھتے ہیں مولا خوش ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے جیسے اب میں آپ کو آسان مثال دوں کہ آپ کے بچے جب کوئی اچھا کام کرتے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے. ہاں بہت خوشی ہوتی ہے. اور جب برا کام کرتے کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کتنے ماں باپ بیچارے بچوں کے برے کاموں کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ کیا, ہمارے بچے نے یہ کیا, ہمیں کہنا نہیں مانتے, دکھ ہوتا ہے. تو مولا علی ہمارے بابا ہیں. انا والی ابوا حاصل امہ, حدیث میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بچہ ہمارا گناہ کر رہا ہے, اختلاف کر رہا ہے, غرور میں, بے حیائی میں, بے حجابی میں, برائی میں مبتلا ہے, تو دل تو تڑپتا ہے ہمارا. میں اگر یہ کہوں کہ یہ نبی مکرم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ اس ماہ کے اندر جو ہے ہمارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں, جو اچھے اعمال ہیں, وہ قبول کیے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اگر مولا علی مشکل کشا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو ہمارے اعمال میرے خیال میں بہت جلدی قبول ہوں گے. ایک تو رمضان کا مہینہ, اوپر سے ہم پیروی کریں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں, تو میرے خیال میں مومن کی صفات اور مومن کی پہچان کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں. یہ اور بھی یقیناً یہ ابھی سمجھیے راستہ ابھی ہم نے چلنا شروع کیا ہے, سمجھے نا. اور بچہ جب بیچارہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر اس کو ٹائم لگتا ہے نا باقاعدہ فل سیکھ لے. ابھی تو ہم شروع ہو رہے ہیں, ابھی تو ہم پہلے قدم پہ, لیکن اب اس کو چلاتے رہیں, بڑھتے رہیں. یہ نہ ہو کہ بھائی رمضان ختم ہوا جناب, ختم, اب جناب واپس روٹین میں چلے جائیں. ہمارا محرم میں یہی حال ہے. محرم کے 10 دنوں میں یا 2 مہینے 7 دن جناب خوب عزاداری, اتنے نیک داڑیاں رکھ دی جناب عزاداری کرنے, ہر نیک نماز وغیرہ. جیسے جناب وہ 2.25 مہینے گزرے جناب داڑیاں شیو ہو گئیں, گانے منہ کان میں آ گئے, اور جناب وہ سارا وہی روٹین. بھائی یہ تھوڑی چاہ رہے ہیں اہل بیت کہ بھائی 2 مہینے ہمارے ساتھ رہو پھر ہمارے کو چھوڑ دو. یعنی میں 2 مہینے 7 دن کے بعد یا رمضان کے 30 دن کے بعد کہہ رہا ہوں امام علی امام حسین التماس دعا آئندہ سال ملیں گے. بھائی یہ نہیں مقصد, پورا سال مولا علی کے ساتھ رہو, پورا سال اہل بیت کے ساتھ رہو. اب کیونکہ وقت کم ہے میں وہ نسخہ بھی آپ کو بتا دوں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ گفتگو کا تیسرا سلسلہ ہے, اور اس کے بعد جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی وہ آخری ہوگی. جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا وہ آخری پروگرام ہوگا, کیونکہ رمضان کے اندر ہمارے پاس 4 ہی پروگرام تھے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ کیونکہ آج آپ نے جیسے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت اور مومن کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہو گئی کہ وہ اگر مولا علی کا شیعہ ہے تو ان کا کہنا بھی مانے, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلے, اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے. اب ہم یہاں پر کیونکہ ایک بہت ہی کرٹیکل ٹائم سے گزر رہے ہیں, اب یہ کچھ تاریخیں بھی ایسی ہیں کہ ایام بھی کچھ اس طریقے سے آ رہے ہیں آگے کہ ہمیں ایسے کہ وہ اعمال کہ ہمارا رمضان بھی کور رہے اور ہماری مومن ہونے کی جو ایک یونیک سی پہچان ہے وہ بھی برقرار رہے. یہ اس پہ تھوڑا سا بات ہے. دیکھیے میں ایک تو وہ نسخہ آپ کو بتا دوں جو میں نے پہلے ابھی وعدہ کیا کہ مولا علی کے پاس جب شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں. مولانا اسے سمجھایا تو فقیر نہیں ہے, تو بڑا امیر ہے, تو امیروں کا امیر ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن اب ہمیں قیمت کا نہیں پتہ. جب قیمت کا پتہ چل جائے تو ہم کبھی اتنی قیمتی چیز کو 2-4 چھوٹے گناہوں کے بدلے میں نہیں دے سکتے. لیکن مولا نے کئی نسخے بتائے تھے. اب ایک نسخے کی طرف اشارہ کروں گا, بہترین نسخہ, مجرب نسخہ, کہ بھائی انسان فقیر ہو, مشکل ہو, لیکن ایک بات جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہی, کیا کہ ہم لوگ اہل بیت سے جب مانگتے ہیں تو جتنا ہم ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرتے اتنا افسوس سے مولا علی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور یہ نظر آیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہاں جی فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, اچھی بات ہے, لیکن شفا اس کے ہاتھ میں نہیں, اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے شفا دی. لیکن ہم کیا کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے یہاں بڑی شفا ہے جی, اس نے جناب مجھے ٹھیک کر دیا. اور بیمار ہو گئے تو جیسے اس کے پاس آیا ڈاکٹر نے دیکھ لیا میں ٹھیک ہو گیا. ارے بھائی اتنا یقین جب ڈاکٹر پہ رکھ رہے ہو کم سے کم اتنا یقین مولا علی پہ رکھو کہ جب مولا سے مانگوں مولا کیسے ہو سکتا ہے نہ دیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اہل بیت کے در پہ آئیں, ان سے فقیری کریں, دوسروں سے فقیری کرتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنا پھر اس نسخے کی طرف کہ ایک جناب مالدار تھا, اس نے اعلان کیا, اس نے کہا بھائی جتنے فقیر ہیں آئیں, میں ان کو مدد کروں گا. فقیر لوگ جمع ہو گئے آنے کے لیے, اور فقیروں کو کس کو دیا کس کو نہیں دیا. ایک فقیر کا نمبر جب آیا تو اس نے کہا بھائی آپ نے کہا تھا کہ فقیروں کو آپ پیسہ دیں گے, مدد کریں گے, میں فقیر ہوں, مدد لینے آیا ہوں. تو مالدار نے کہا آپ کو تو مدد نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا جب میں نے کہا تھا نا کہ میں فقیروں کی مدد کروں گا تو اس وقت میری ایک نیت تھی, میری نیت یہ تھی کہ میں اس فقیر کی مدد کروں گا جو اندھا ہے. آپ تو اندھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ فقیر سر جھکا کے کہتا ہے نہیں بھائی حقیقت میں تو اندھا میں ہی ہوں. نہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کہ اندھا میں ہی ہوں کہ در مولا علی کو چھوڑ کے میں یہاں آ گیا, کسی اور در پہ آ گیا.
بھائی یہ میں یہ نہیں منع کر رہا کہ بھائی ڈاکٹر کے یہاں نہ جائے جب بیمار ہوتے ہیں، یا دنیاوی جو وسائل اللہ نے خلق کیے ان کو چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھے رہے اللہ آسمان سے پیسے بھیجے گا. نہیں وہ مس انڈرسٹینڈ نہیں کیجیے. میں اکثر ڈرتا ہوں مومنین سے، کیونکہ بہت مس یوز اور مس انڈرسٹینڈ مجھے کئی مرتبہ نظر آیا ہے جو باتوں سے ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ بالکل کام نہیں، گھر میں بیٹھے مولا علی مدد کیجیے، مولا علی کہیں اٹھو محنت کرو. بلکہ اگر آپ صرف مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے اور کام نہ کریں تو مولا علی آپ کو تازیانے سے نکالیں گے کہ بھائی کام کرو، محنت کرو. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں مولا پہ توکل کریں، مولا پہ ٹرسٹ کریں. یعنی کیا؟ یعنی بڑی سے بڑی مشکل جب زندگی میں آ گئی، سب سے پہلے مدد مانگے تو کہ مولا علی میں کام کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے مدد کیجیے. مولا یہ پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں، آپ مدد کیجیے. مولا اس بیماری میں مبتلا ہوں، ڈاکٹر کیا جا رہا ہوں، مولا آپ شفا دیجیے. یعنی مولا کے وسیلے سے کہ خیرات علم، بخشش محشر، متاع خلد ملتی ہے بے دریغ، یہ حسن نصیب ہے. جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے. یہ اللہ کے گھر کے قریب ہے بھائی. تو اب دیکھیے، ہم اہل بیت سے مدد مانگیں، مولا علی سے مدد مانگیں. مولا علی نے بہترین نسخہ سکھایا، کہا کہ اگر بڑی سے بڑی مالی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پرابلم ہو کیا کریں؟ کہا کہ 40 دن کے لیے اس نسخے پہ عمل کرو. اچھا، لیکن اس 40 دنوں میں نماز نہیں ترک ہونی. نماز قضا ہوئی پھر شروع سے کرنا ہے نسخہ. یعنی آپ نے 30 دن آپ نے نسخہ کیا اور جناب 31ویں دن نماز قضا ہو گئی، -0. ان 40 دن میں گناہ کوئی نہیں کرنا. تیسرا، ان 40 دنوں میں زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. وہ جو کنٹرول کی بات ہو رہی تھی کہ کم بات کرو. اب کریں کیا؟ اچھا، ایسا نسخہ ہے، میں نے خود تجربہ کیا ہے، کئی لوگوں کو دیا، انہوں نے تجربہ کیا، ماشاءاللہ لاجواب ہے. لیکن کیا؟ توکل کے ساتھ. جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے. توکل کے ساتھ 100% یقین کامل کے ساتھ یہیں سے عطا ہوگی. البتہ میں نے کہا محنت اپنی ضرور کرو، کوشش اپنی ضرور کرو، لیکن ٹرسٹ اہل بیت پہ کرتے ہوئے آگے بڑھے. 40 دن کہا یا جمعرات سے شروع کرو، یا جمعے سے شروع کرو، یا منڈے سے. لیکن بہترین دن ہے جمعرات سے شروع کرو، اور بہترین وقت ہے نماز فجر کے بعد. جمعرات کے دن بعد نماز فجر. ہاں، یعنی پہلا دن ہمارا جمعرات کا ہو، بہترین دن جمعرات ہے. 3 دن بتائے گئے، لیکن اگر آپ جمعرات سے کریں تو بہتر. جمعرات سے شروع کریں اور نماز فجر کے بعد بہترین ٹائم ہے. پہلے دن کیا کریں؟ غسل حاجت کریں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اور نیت یہ کریں کہ مثلا اگر کوئی مشکل ہے مالی، میرے اللہ اس مالی مشکل کے لیے مجھے مدد فرمائیے. اور صرف مالی مشکل بھی نہیں، اگر کسی کی کوئی اور مشکل ہے، اسپیشلی یہ مالی مشکلات کے لیے ہے، لیکن اگر آپ کی مالی مشکل ہے، آپ کی علمی مشکل ہے، آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، آپ مدد مانگیے. تو اگر آپ کی مالی مشکل، نیت کیجئے میں مالی مشکل سے سلوشن حاصل کرنے کے لیے مولا علی سے متوسل ہو رہا ہوں. پہلے دن شب جمعرات کو آپ نے نماز فجر کے بعد غسل کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. 2 رکعت نماز حاجت کے بعد آپ نے 100 مرتبہ صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اس کے بعد 159 ٹائمز سورہ طلاق کی دوسری آدھی آیت اور تیسری پوری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے، دوسری آدھی تیسری پوری، 159 ٹائم ڈیلی پڑھتے رہیے 40ویں دن تک. اور 40ویں دن اس آیت کو 179 ٹائمز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا 40 دن ختم ہو گیا. اچھا، اب روایت یہ بتاتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں اگر خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ آپ نے عمل کیا، پہلے 10 دن میں پرابلم سولو ہو جائے گی. نہیں ہوئی تو دوسرے 10 دن میں، نہیں ہوئی تو تیسرے 10 دن میں، نہیں تو چوتھے عشرے میں تمہاری پرابلم ختم ہو جائے گی. اگر نہیں ہوئی تو اس کو 2 مرتبہ اور ریپیٹ کرنے کا کہا گیا ہے. سمجھیں؟ تو دیکھیے اب میرے خیال وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. تو اب ہم اہل بیت سے اتنے اہل بیت کے نسخے ہیں، اب ٹائم بالکل نہیں میں بیان کر سکوں، بس یہیں پہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ بس سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی اس پر شکر عمل سے کریں. یعنی کہ اہل بیت کی اطاعت کریں، اور پھر اہل بیت پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ان سے مانگیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ عطا نہ ہو. بہت بہت شکریہ قبلہ، ماشاءاللہ سے آج آپ نے جو نسخہ بتایا یقیناً اس پہ ناظرین عمل کریں گے، اور ہم جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں اس کو جو ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ ہمیں رنگ کر کے لے بھی لیجیے گا، ہم آپ کو بتا دیں گے، یا یہ کہ ہم اس کا ایک الگ سے جو ہے وہ ایک نسخہ آپ کو بھیج دیں گے سوشل میڈیا کے تھرو، آپ لے لیجیے گا. ناظرین محترم، آپ لوگ جو ہے مستقل ہدایت ٹیلی ویژن کی گزشتہ 12 برس سے جو ہے وہ مالی معاونت کر رہے ہیں، اور یہ ایام ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے آپ ہماری جتنی بھی ہیلپ کریں گے ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے. قبلہ، یہ ہماری ہدایت فیملی ہے، اور ہدایت فیملی میں یقین کیجیے گا کہ یہ صرف کہنے کی فیملی، حقیقت میں فیملی ہے. یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، آنا جانا، اور یہ ماشاءاللہ ڈے 1 سے ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ ہم جن کے لیے دعا کی درخواست کریں گے آپ سے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے عرفان، وہ نیو پورٹ سے تعلق ہے، ان کا بھی ان کے والد صاحب ہیں حاجی ملازم حسین صاحب.
یہ بہت نیک اور ماشاءاللہ سے ہمارے نمازی ساتھی رہے ہیں. تو انہوں نے ہم سے بڑی اسپیشلی ریکویسٹ کی ہے. پچھلے رمضان میں بھی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب مولا علی کے ایام قریب ہوں تو اس میں جو پروگرام ہو تو ہمارے لیے دعا کرا دیا جائے. تو ایک تو ان کے لیے دعا کر دیجیے گا. ہدایت ٹیلی ویژن کی پوری انتظامیہ کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور اتنا وقت نکال رہے ہیں اور اتنی اچھی معلومات اور اتنا اچھا موضوع جو ہے وہ آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ روایتی جو ہم رمضان کی باتیں کرتے تھے اس سے تھوڑا سا ذرا ہم نے اس کو اس دفعہ ڈفرینٹ کیا ہے. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان سمیت تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کر دیں. پھر امام زمانہ سے التجا ہے کہ انشاءاللہ مولا ان مومنین کو اور جتنے مومنین مشکلات میں ان کی مشکلات کو مولا دور فرمائیے. اور وہی دعا جو پچھلے پروگراموں میں بھی کی، میرے مولا میرے امام زمانہ جو بیمار ہیں ان کو مدد فرمائیے، وہ آپ کے مدد کے محتاج ہیں. جو مر چکے ہیں ان کو بھی مدد فرمائیے، وہ بھی آپ کی مدد کے محتاج ہیں. جو ظاہراً ٹھیک ہیں، مشکلات میں نہیں ہے، کوئی پرابلم ظاہراً ان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہے، ان کو بھی مدد فرمائیے، وہ بھی آپ کے محتاج ہیں. التماس دعا. بہت شکریہ قبلہ. ناظرین محترم، یہ پروگرام کا ہمارا تیسرا مرحلہ آج مکمل ہوا، ماہ رمضان اور مومن کی پہچان. اب ہم جب آپ سے اجازت چاہیں گے تو اس کے بعد ہم مناجات جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو کہ قبلہ نے بہت ہی محنت سے تیار کی ہے اور اس میں ہدایت ٹیلی ویژن نے جو ہے اس کے پروڈکشن میں جو ہے اس کا کام ہدایت ٹی وی نے کیا ہے، اس کو پروڈیوس کیا ہے. تو ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ اس مناجات میں آپ باقاعدہ باوضو ہو کر ہمارے ساتھ شامل ہوں. اس مناجات میں پروردگار عالم سے امام زمانہ سے توسل کرتے ہوئے دعا فرمائیے کہ جو ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو موجودہ دور کی مشکلات، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سب دور ہوں. یہ اب آپ مناجات دیکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور مولانا صاحب کو، ہدایت ٹی وی کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ابن الحسن یا ابن الحسن کجایی؟ یا ابن الحسن کہاں ہو؟ میرے مولا کہاں ہو؟ میرے آقا کہاں ہو؟ میرے آقا کہاں ہو؟ شاہ نظر به ما کن، لطفی بر این گدا کن. در یک قنوت وترت آقا ما رو دعا کن، آقا ما رو دعا کن. خالق کی جب ثنا ہو، مجھ پہ بھی ایک عطا ہو. مولا نماز شب میں میرے لیے دعا ہو، میرے لیے دعا ہو. نظروں سے تم نہاں ہو، نرجس کے گل کہاں ہو؟ تم ہو ہماری جستجو، خیال میں آیا ہو. اللہم ارنی طلعت الرشیدہ. میرے مولا میرے آقا اب تو چہرہ دکھا مولا. یا رب کیسے صبر کریں، دل پہ کب تک جبر کریں. بیماروں کو
دے دے شفا چہرہ مولا ہم کو دکھا اللہم ارنا طلعت الرشیدہ ماہ زہرا ابر سے آ اپنا چہرہ ہم کو دکھا یا ابن الحسن کجایی یا ابن الحسن کہاں ہو میرے مولا کہاں ہو میرے آقا کہاں ہو میرے آقا کہاں ہو ہے مجھ پہ سخت کہ اتنا دیکھوں میں پوری دنیا تجھ کو نہ دیکھ پاؤں اے بے کسو کے مولا اے بے کسو کے مولا نرجس کا تو وہ پھول ہے جو محور اصول ہے دھو دے اسے بھی آن کر جو بھی ستم کی دھول ہے جو بھی ستم کی دھول ہے میری دعا فلک ہے یہ حجت خدا سے پتھرا گئی ہے یہ آنکھیں چہرہ ہمیں دکھا دے اللہم ارنا طلعت الرشیدہ میرے آقا میں جاں بے لب ہوں میں تیرے درد کا سبب ہوں میرا وعدہ ہے میرا وعدہ ہے تجھے اب دکھ نہیں دکھاؤں تیرے دل کو نہیں ستاؤں میرے مولا میرے مولا میرے مولا